अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हम अहबाब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत और बीबी हवा और इब्लीस का ज़िक्र कर रहे थे। उस हवाले से आज जो है कुछ तफ़ासीर का मैं चाहता हूँ कि कुछ थोड़ी-सी इसकी रीडिंग करूँ और एक तफ़सीर का मैंने इज़ाफ़ा किया है। 2 का किया है लेकिन एक शायद वक़्त मिल जाए तो शायद एक वक़्त मिल जाए। थोड़ा बहुत हम पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। ये तफ़सीर है तफ़सीर मदारिक के नाम से, ठीक है? इसको देखिए क्या कहते हैं। ये मुख़्तसर है। फरमाते हैं वक़ुल्ना या आदम उस्कुन, और हमने कहा ए आदम तुम रहो, सकूनत इख्तियार करो। ये फ़ेल अमर है, यानी कि ऑर्डर है, वो घर जिसमें ठहरा जाए सकनतदार। कहते हैं कि अंता, आप यानी आप, व ज़ौजुका और आपका जोड़ा यानी सैयदा हवा, अल जन्नता जन्नत में। मशहूर और मारूफ रिवायत के मुताबिक जिस जन्नत में हज़रत आदम और हज़रत हवा अलैहिमा अस्सलाम को रखा गया था वो जन्नत अल खुल्द थी। अल खुल्द के नाम से जन्नत का नाम है अल खुल्द। खुल्द का मतलब होता है हमेशा की जगह, हमेशा, जो परहेजगारों के लिए तैयार की गई है। यानी आप किस जन्नत में थे? जन्नत अल खुल्द में थे। ये भी आपने एक पॉइंट अपने ज़हन में रखना है तफसीर मदारिक की रोशनी में, ठीक है? अच्छा जी। मुअतज़िला एक फ़िरका गुज़रा है पुराने ज़मानों में, मुअतज़िला। वो कहते थे कि वो यमन में एक बाग है, यमन में बहुत सारे बागात हैं। बिल्कीस का बाग भी, ये सारे बहुत अच्छे इलाके हैं, वाक़ई है, वो जन्नत बहुत बड़े-बड़े जन्नात हैं वहाँ पे। लेकिन उनकी बात नहीं हो रही। वो कहते हैं कि यमन का एक बाग है क्योंकि वो जन्नत ना तो तकलीफ़ का घर है, ना वहाँ से बाहर निकाला जाता है। हम कहते हैं यानी अहले सुन्नत वल जमात कहती है कि जो शख्स बतौर जज़ा और अज्र व सवाब के लिए जन्नत में दाखिल हुआ, उसे वहाँ से नहीं निकाला जाता। इसके अलावा तो बहुत सारे लोग दाखिल हुए हैं, जैसे हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शब मेराज में दाखिल हुए थे, आप वापस भी आ गए हैं। हालाँकि अल्लाह पाक ने फरमाया कि जो जन्नत में दाखिल हो गया, कोई उसके बाद नहीं निकलेगा, वो बात सही है। और ये इसीलिए मुअतज़िला को ये लगा कि जो भी जन्नत में जाएगा, वो बाहर नहीं निकलेगा। लेकिन बात समझें, वो है जब हिसाब और किताब हो जाएगा, उसके बाद जो सवाब के बाद उसके अपने जो है वो अल्लाह ताला के हुक्म से दाखिल होगा, वो नहीं निकाला जाएगा। उससे पहले तो देखो आदम अलैहि सलाम भी हैं, सैयदा हवा भी है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शब मेराज भी आप तशरीफ ले गए, वापस भी आए, ठीक है? उसके अलावा हज़रत इदरीस अलैहि सलाम वहाँ तशरीफ ले गए हैं, तो इसका मतलब है कि वहाँ जा सकते हैं और इदरीस अलैहि सलाम को दोबारा निकाला जाएगा। अभी हम पढ़ेंगे, इसके बाद भी पढ़ेंगे। अच्छा जी, इसके बाद फरमाया गया वकुला मिनहा, और दोनों खाते रहो यहाँ से, खाओ यहाँ से, खाओ मिन सिमारिहा, फ्रूट्स में से, फल खाओ यहाँ के, खाओ यहाँ से, रगदन, दिल भर के, जी भर के, खूब पेट भर के खाना खाओ, जो भी खाना है। हैसु शिअतुमा, जहाँ तुम्हारा तुम दोनों का दिल करे वहाँ खाओ। यानी जोड़ा-जोड़ा फिरते रहो, खाते रहो। शिअतुमा का मतलब है तुम दोनों का दिल करे। ये बड़ा अच्छा होता है कि फैमिली के साथ आप हों और आपका जोड़ा हो, तो तभी जो है ना वो जन्नत के मज़े भी हैं। और आदम अलैहिस्सलाम इससे पहले आपने सुना भी होगा कि आदम अलैहिस्सलाम बहुत जो है वो, जिसे हम कहते हैं जदीद ज़ुबान में, बोर हो गए थे बहुत ज़्यादा। तो उनके लिए जो है उनका हमजिन्स पैदा किया गया और वो सैयदा हवा थी। और उनके बाद ये हुक्म दिया गया है कि आप खाएँ, अब तो ज़रा आप खाएँ ना, आप तो खाएँ-पिएँ, अब तो फैमिली आ गई है, साथ में जो है फिर घूमें-फिरें, आप जहाँ चाहें घूमते-फिरते रहें, खाते रहें। और फिर एक जो है वो आपने एक चीज़ का इस्तिस्ना कर दिया, वला तक़रबा हाज़िहि शजरा, और इस दरख़्त के करीब नहीं जाना। वो गंदम के करीब ना जाना इसलिए कहा गया कि इंसान भला कैसे नाफ़रमानी ना करे जबकि इसकी रोज़ी गुनाह के दरख़्त से है, या अंगूर मुराद हो सकता है क्योंकि यही फल तमाम फ़ितनों की जड़ है और असल है, या इस दरख़्त से इंजीर मुराद है। बहरहाल हमें नहीं बताया गया, पहले भी ये बात कर चुके हैं, गन्नब हो, इंजीर हो, अंगूर हो, इन सब के नुकसानात हमारे सामने हैं, लेकिन इससे मुराद ये नहीं है कहीं भी कि ये वही पौधा है जिससे मना किया गया था, ये कहीं नहीं लिखा हुआ। फतकूना मिनज़ ज़ालिमीन, अगर तुम लोग इसके करीब भी गए, इससे खाया तो तुम लोग अपने जानों पर ज़ुल्म करने वाले बन जाओगे, ज़्यादती करने वाले बन जाओगे। ये मुख्तसर तफ़सीर थी। एक और तफ़सीर में सअदत जनान से एक पैराग्राफ पढ़ना चाहूँगा, ये 3 जुमले कि अंबियाए कराम फ़रिश्तों से अफ़ज़ल हैं। ये सवाल क्यों पैदा हुआ? इसलिए याद रखें क्योंकि देखो हम कहते हैं फ़रिश्ते जो हैं, फ़रिश्तों से इंसान अफ़ज़ल है, यानी जो अंबियाए कराम हैं वो अफ़ज़ल हैं, ठीक है? फरिश्ते जो है इंतबास। फरिश्ते जो है गुनाह नहीं करते। जब फरिश्ते गुनाह नहीं करते तो इंसानों को, यानी अंबिया कराम, उनसे आला होने चाहिए, उनसे ऊपर होने चाहिए, उनसे भी गुनाह नहीं होता। फरिश्तों की तरह अंबिया कराम जो होते हैं, इन भी मासूम होते हैं गुनाह से। क्योंकि अंबिया कराम से भी गुनाह सादर नहीं हो,
یہ ضروری ہے، فرشتوں سے افضل ہو ہی نہیں سکتے اس کے علاوہ۔ تو یہ پوائنٹ آپ نے جو ہے نا اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے گناہ نہیں ہوا تھا، بلکہ ان سے بھول ہو گئی تھی۔ یاد رکھیں قرآن مجید میں اللہ پاک نے فرمایا کہ ان سے بھول ہو گئی تھی، اور یہ اچھی بات ہے۔ اچھا، یہ ایک تفسیر ہے، یہ تفسیر میں جو آپ کو بتائی تھی نا، یہ تفسیر الجنان تھی، جنان۔ یہ جو ابھی میں بتا رہا ہوں آپ کو، یہ ہے تفسیر نعیمی، مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب، ان کی تفسیر ہے۔ انہوں نے تفسیر سفیانہ، میں صرف لے رہا ہوں، ایک پیراگراف لے رہا ہوں یہاں سے۔ وہ سفیانہ تفسیر کا یاد رکھیں کہ یہ جو ظاہری معنی ہوتا ہے وہ نہیں مراد لیتے، بلکہ اس کے باطن میں ایک باطنی معنی مراد لیتے ہیں، اور اس پہ تصوف کا کوئی رول نکالتے ہیں اور کوئی پوائنٹ نکال کے ذوق کے لیے، شوق کے لیے جو ہے نا، اس سے آپ کا شوق بڑھتا ہے۔ اس کو ذرا سنیے گا کہ اس میں کیا ذوق کی بات ہے۔ اس خطاب سے اشارتاً معلوم ہوا، اشارتاً، کہ آدم علیہ السلام کا یہ قیام دائمی نہیں ہوگا، کیونکہ جس کو ہمیشہ رکھنا ہو اس کو کسی چیز سے روکا نہیں جاتا۔ یہ بھی سمجھ میں آ رہا تھا کہ ان سے یہ خطا ضرور ہوگی۔ یہ بھی معلوم ہو رہا تھا کہ ان کو زمین میں جانا ہوگا، کیونکہ وہ زمین ہی کی خلافت کے لیے پیدا فرمائے گئے تھے۔ اس لیے رب نے ان کو امتحان کا خطاب فرمایا، امتحان، کہ اس کے قریب نہیں جانا، باقی سارا کچھ کھاتے رہو، اس کے قریب نہیں جانا۔ اور ان کی عزت افزائی کے لیے اس درخت سے روکا، کیونکہ فرمایا اے آدم، تمہارے لیے ساری جنت اور وہاں کی نعمتیں مباح ہیں، یہ نہ گناہ ہے نہ ثواب ہے، کھاتے رہو، مزے کرو، مگر اس درخت کے پاس نہ جانا، کیونکہ یہ درخت محبت اور معرفت کا درخت ہے۔ یہاں سے پوائنٹ شروع ہو رہا ہے۔ وہ جس درخت سے منع کیا گیا تھا، ہمیں نہیں بتایا گیا کہ وہ کس چیز کا درخت تھا۔ یہاں یہ بتا رہے ہیں کہ وہ محبت اور معرفت کا، اللہ تعالیٰ کی معرفت کا درخت تھا، اس کے قریب نہ جانا، جس کے لیے محنت لازم آتی ہے، اور یہ منع کرنا ہی ان کے کھانے کا سبب بنا، کیونکہ انسان ممنوع چیز کی طرف زیادہ رغبت رکھتا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آدم علیہ السلام نے وہ درخت کھا لیا، جس کے کھاتے ہی خلافت اور محبت، یاد رکھیں، خلافت اور محبت اور محنت کے اسرار کھل گئے، اور جمال اور جلال کا اظہار شروع ہو گیا۔ خدا کی صفات توابی، ستاری، غفاری، قہاری وغیرہ وغیرہ، یہ ساری صفات جو ہے، اس کے بعد آپ دیکھیں گے، آیات میں دیکھیں گے آپ آگے، کہ یہ سارے جو ہے وہ دیکھا نہیں تھا، یہ سارے رنگ اللہ کے نہیں دیکھے تھے حضرت آدم علیہ السلام نے۔ اب یہ سارے کچھ ظاہر ہونا شروع ہو گیا، کب؟ جب انہوں نے وہ محبت کا، معرفت کا درخت کھا لیا، ٹھیک ہے، اس کے بعد اب کہتے ہیں کیونکہ اس درخت کے کھانے سے وہ خطا کار قرار دیے گئے، جس سے کہ انہیں توبہ کرنی پڑی، اور اس توبہ سے ان کو حق تعالیٰ کی طرف سے محبت اور طہارت قلبی کا انعام عطا فرمائے گئے، جس پر قرآن پاک خود گواہ ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا ان اللہ یحب التوابین، بے شک اللہ تعالیٰ بہت توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ، اور پاک صاف رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ ہم نے مہپارہ ایک دفعہ ایک ٹیبل بنایا تھا، جس میں ہم نے وہ آیات جمع کی تھی جس میں یہ بتایا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کو کن کن لوگوں سے محبت ہے۔ تو وہ ایک خوبصورت سی ٹیبل بن جاتی ہے، جس میں ہمیں محبت کا لفظ ملتا ہے کہ کن کن سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے۔ تو یہ دیکھو، توبہ کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ وہ لوگ ہوتے ہیں جو واقعی گناہ گار ہوتے ہیں۔ جو گناہ کرے گا وہی توبہ کرے گا، اس سے اللہ اور بندے کا تعلق پیدا ہوتا ہے۔ اس لیے تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر تم لوگ سارے کے سارے نیک بن جاؤ تو اللہ تعالیٰ تم سب کو مٹا دے گا، اور ایک اور قوم کو لے آئے گا جو کہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہوں گے، اور اللہ ان سے محبت کرے گا۔ وہ گناہ بھی کریں گے، نیک اعمال بھی کریں گے، اور وہ توبہ بھی کریں گے، اللہ تعالیٰ ان کو بخشے گا بھی۔ یہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، یہ پسند ہے اللہ تعالیٰ کو۔ تو اس کے بعد یہ سارے شان جو ہے، وہ صفات سارے ظاہر ہونا شروع ہو گئے۔ اس ممانعت سے یہ سبب نسیان ہے، عصیان ہوا، نسیان اور عصیان ہوا۔ دیکھو، عصیان سے توبہ ہے، توبہ سے محبت الہی پیدا ہوئی، اور محبت سے طہارت۔ غرض کے اس ممانعت میں ہزار ہا راز ہے، اور اس ربانی عتاب یعنی غصہ اور جو قہر تھا، اور سیدنا آدم علیہ السلام کی ندامت اور توبہ میں ہزاروں ناز اور انداز تھے۔ آدم علیہ السلام کتنا روئے، کتنا روئے، اور وہ سارا واقعہ کتنا محبت بھرا واقعہ ہے۔ تو وہ سارا کا سارا، اور اللہ تعالیٰ کی پھر مہربانی کرنا، اور ان کو کلمات دے دینا توبہ کے، اور ان کو وسیلہ دے دینا، یہ ساری چیزیں جو ہے نا، ہمیں نئے نئے رنگ دکھانا شروع کر دیتی ہے اللہ تعالیٰ کے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ درخت جو تھا وہ معرفت کا درخت تھا، اسی وجہ سے تو یہ سارا کچھ جو ہے ظاہر ہونا شروع ہو گیا۔ اگلی آیات میں آپ دیکھیں گے، اور سچ تو یہ ہے کہ سارے عالم میں ظہور ان کی برکت ہے۔
ان حضرات کی خطائیں ہماری عبادتوں سے افضل ہیں. یاد رکھیں کیا فرمایا, ان حضرات کی خطائیں جو ہیں وہ ہماری عبادتوں سے افضل ہیں کیونکہ ان کی خطا سے رب کی عطا ہوتی ہے. حضرت فاروق اعظم عمر فاروق کی خطا سے قیامت تک کے مسلمانوں کو رمضان کی راتوں میں اپنی بیویوں سے جمع کرنے کی اجازت ملی. حضرت ابو امیہ کے منہ سے مجبوراً کلمہ کفر نکال دینے کی برکت سے ہمیشہ کے لیے مسلمانوں کو ایسی مجبوری میں اس کی اجازت ملی. یعنی جتنے کچھ بھی ہوا نا صحابہ کرام سے, نیک نیک لوگ جو انبیاء کرام گزرے, ان سے کوئی اگر کوئی ایسی کوئی بھول ہوتی ہے نا, اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ساری امت پہ رحم کر دیتا ہے. جیسے تیمم کے جو آیا, تیمم کا جو حکم آیا, اب وہ دیکھیں وہ کیسا واقعہ پیش آیا, اور وہ بھی سیدہ عائشہ کا بھی ہے, اور ایک اور صحابی ہیں جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سواری تیار کرتے تھے, اور وہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کے اوپر جو ہودج ہوتا تھا, وہ جو جس پہ وہ جو پالکی ہوتی تھی اس کے اوپر جو رکھتے تھے, وہ اس کو بھی ہاتھ لگانا مناسب نہیں سمجھا کہ میں جنب ہوں اور مجھے غسل کی حاجت ہے, مجھ پہ غسل واجب ہے, تو میں اس کو ہاتھ بھی, سواری کو بھی نہیں ہاتھ لگایا. اندازہ کریں ادب کا, انہوں نے اس لکڑی کو بھی ہاتھ لگانا مناسب نہیں سمجھا. اور بعد میں جب پتہ لگا تو رسول اللہ نے فرمایا کہ یہ کیوں ہل رہی ہے, یہ تم نے اس کو صحیح نہیں باندھا. تو انہوں نے عرض کیا کہ رسول اللہ میں نے ہاتھ نہیں لگایا, کسی اور نے باندھا ہے اس کو, چونکہ مجھ پہ غسل واجب ہو گیا تھا تو پانی نہیں تھا, اس وجہ سے لیٹ ہو گیا. تو آپ نے فرمایا کہ تیمم کی آیت اتری. مطلب میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں جو یہاں بتا رہے ہیں کہ بعض اوقات یہ جو بڑے لوگ ہوتے ہیں, جو نیک لوگ ہیں, ان کی خطائیں ہمارے لیے جو ہے وہ اور باعث رحمت ہو جاتی ہیں, اور ہماری نئی نئی باتیں جو ہے نا وہ نکل آتی ہیں, اور رحمت کے صفات کے, اللہ تعالیٰ کے صفات جو ہے وہ ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں. یہ تفسیر نعیمی سے میں نے آپ کو ایک پیراگراف بتایا آپ کو. یہ ایک تفسیر ہے جو کہ آج میں نے اضافہ کیا اس کا, اور یہ تفسیر ہے تفسیر در منصور. یہ نام یاد رکھیے, در منصور. در منصور جو ہے یہ امام سیوطی, جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تفسیر ہے. یاد رکھیں امام سیوطی کی تفسیر ہے, اور یہ بڑی تفصیل سے ہوتی ہے, اس میں واقعات بہت ہوتے ہیں, اور حوالہ جات آپ کو سارے مل جائیں گے, نیچے لکھے ہوتے ہیں. میں نے پہلے ہی بتایا تھا آپ کو کہ آپ تفسیر میں کوئی بات آتی ہے تو اس کی تفسیر اگر آپ کو نئی بات لگے اور آپ کو جو ہے وہ اس کی مزید تحقیق چاہیے تو تحقیق کیا کریں, اس کے پیچھے جایا کریں, اور اس کے پیچھے ہو جایا کریں کہ یہ بات تو پہلی دفعہ سنی, مزید اس کی کھوج لگایا کریں. تو یہ ان تفسیروں میں سے ہے جو کہ بہت گہری جاتی ہے. اس کا نمونہ میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں, جتنا میں پڑھ سکتا ہوں میں وہ پڑھ لیتا ہوں. جو دوسری اس کے بعد جو تفسیر میں آپ کو بتاؤں گا کل انشاءاللہ تعالی, وہ تفسیر میں سمجھتا ہوں میرے نگاہ میں اس وقت کی سب سے بہترین تفسیر ہے. اس وقت کی سب سے بہترین تفسیر وہ اس وقت کی جو ہے وہ تفسیر ہے جو کہ انشاءاللہ شاید کل آپ کو دکھا سکوں. ابھی میں آپ کو یہاں سے پڑھا دیتا ہوں. اس آیت کے تحت وہ فرماتے ہیں, امام سیوطی فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے فرمایا, امام طبرانی نے اس کو روایت کیا ہے ابو ذر غفاری سے. وہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ, آپ کا کیا خیال ہے, آدم علیہ السلام نبی تھے؟ آپ نے فرمایا ہاں وہ نبی اور رسول تھے. اللہ تعالیٰ نے ان سے بالمشافہ کلام فرمایا, یعنی کہ آمنے سامنے کلام فرمایا. فرمایا اے آدم تم اور تیری بیوی جنت میں ٹھہرو. یہ کلام آدم سے فرمایا, یا آدم اے آدم. تو یہ دیکھیں نا کتنا بڑا شرف ہے آدم علیہ السلام کے لیے. فرمایا کہ وہ نبی تھے. اسی طرح دوسری کتاب میں بھی یہی بات, مصنف ابن ابی شیبہ اور طبرانی میں ابو ذر سے یہی روایت ہے کہ یا رسول اللہ سب سے پہلے نبی کون تھے؟ آپ نے فرمایا آدم علیہ السلام. پوچھا کیا وہ نبی تھے؟ فرمایا ہاں ان سے کلام کی گئی تھی. میں نے پوچھا پھر کون نبی تھے؟ فرمایا نوح علیہ السلام, اور ان دونوں کے درمیان 10 آبا تھے. یعنی ان کا شجرہ جو ہے وہ 10 آبا کے درمیان ملتا ہے, نوح علیہ السلام کا آدم علیہ السلام کے ساتھ. اسی طرح امام بخاری, مسند امام احمد اور بزار اور بیہقی نے یہی روایت دوبارہ بھی کی ہے کہ آپ نے حضرت ابو ذر نے پوچھا یا رسول اللہ وہ نبی تھے آدم؟ فرمایا ہاں وہ نبی تھے, اللہ نے ان سے کلام فرمائے تھی. میں نے پوچھا یا رسول اللہ رسول کتنی تعداد میں تھے؟ فرمایا 315 کا جم غفیر رسول ہے. 315 رسول ہیں, اور 1 لاکھ سے اوپر جو ہیں وہ 1,24,000 سے زیادہ جو ہے وہ پیغمبر ہیں, نبی گزرے ہیں. اس طرح جو ہے وہ, اس طرح کی اور بھی ایک حضرت جابر کی بھی ایک روایت ملتی ہے ہمیں ہمارے رسول کے لیے. یہ تو حضرت آدم علیہ السلام کی فضیلت بیان ہو رہی ہے نا. ہمارے رسول سے حضرت جابر بن عبداللہ, انہوں نے سے روایت ہے کہ انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کے لیے نبوت کب واجب ہوئی؟
تو آپ نے فرمایا کہ میں تو اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام اپنی مٹی، یعنی اپنے اپنے جو جس سے وہ بنے ہیں مٹی اور روح کے درمیان میں تھے، یعنی اس وقت بھی میں اللہ تعالیٰ کے پاس جو ہے وہ میں نبی تھا۔ تو یہ مطلب یہ ہے کہ یہ واقعات آتے رہتے ہیں، وہ ہم سارے دیکھتے تھے اپنے اپنے فضائل اپنی اپنی جگہ پہ۔ یہاں پر حضرت آدم علیہ السلام کی طرف جو ہے وہ نسبت ہے کہ وہ نبی تھے، یاد رکھیں کہ وہ نبی تھے۔ اس میں پھر درمیان میں کیا دیکھو، یہ حدیث پاک بھی یاد رکھیں کہ یہ دیکھو امام ابن ابی حاتم، ابن صحیح ابن حبان، طبرانی، حاکم، امام حاکم نے مستدرک میں، امام بیہقی نے، ان ساری کتابوں میں دیکھو یاد رکھو، حضرت ابو امامہ الباہلی سے روایت کیا، ایک شخص نے پوچھا یا رسول اللہ کیا آدم نبی تھے؟ فرمایا ہاں، ان سے اللہ نے کلام فرمایا تھا۔ پوچھا آدم اور نوح کے درمیان کتنا فاصلہ تھا؟ فرمایا 10 صدیاں۔ ابھی ہم نے کیا پڑھا؟ 10 آبا کا، 10 آبا تھے درمیان میں، یہاں لکھا 10 صدیاں تھی درمیان میں۔ پھر پوچھا نوح اور ابراہیم کے درمیان کتنی مدت ہے؟ فرمایا 10 صدیاں۔ پھر پوچھا یا رسول اللہ انبیاء کتنے تھے؟ فرمایا 1,24,000۔ پھر پوچھا یا رسول اللہ ان میں سے رسول کتنے تھے؟ فرمایا 315 کا جم غفیر۔ اب آپ نے دیکھا کہ آپ لوگ کہاں سے سنتے ہیں کہ پیغمبر جو ہے وہ 1,24,000 پیغمبر ہیں؟ وہ یہ تفسیر ہے، تفسیر در منصور، جس میں سے ساری واقعات، ساری احادیث جمع ہوتی ہیں۔ آپ یہ پڑھتے جائیں گے، میں چاہوں گا کہ آپ لوگ پڑھنے والے بنیں، کتابوں کو پڑھیں اور تفاسیر کو پڑھیں، آپ کو بہت مزہ آئے گا، نئی نئی باتیں سننے کو ملتی ہیں، اور اپنی آنکھوں سے بندہ پڑھ لیتا ہے نا تو وہ زیادہ بندے کو یاد بھی رہتا ہے اور اس کو اطمینان بھی رہتا ہے۔ کہتے ہیں کہ حضرت حسن بصری سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا یا رب آدم تیرے احسان کا شکر کیسے ادا کر سکتا ہے؟ یہ ذرا سنیں، یہ حدیث سنیں۔ ہاں، موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا یا رب آدم یعنی بنی آدم تیرے احسان کا کیسے شکر ادا کر سکتے ہیں؟ تو نے اسے اپنے دست قدرت سے پیدا فرمایا، پھر اس میں تو نے اپنی روح پھونکی۔ آدم کی بات ہو رہی ہے، آدم علیہ السلام کی۔ تو نے اسے جنت میں ٹھہرایا، تو نے ملائکہ کو اس کے سامنے سجدہ کرنے کو کہا، ٹھیک ہے؟ تو کیسے شکر ادا کر سکتا ہے؟ یہ تو اتنے بڑے بڑے انعامات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس نے یہ تمام احسانات میری طرف سے جان لیے، پہچان لیے، اس کو مان لیا کہ اللہ نے مجھ پہ کرم فضل کیا ہے اور میری ان پر حمد کی، میری تعریف کی، بس یہی تو میرے احسان کا شکر ہے۔ بات سمجھیں کہ اگر آپ اپنے نعمتوں کو گننا شروع کریں، بیٹھ کے تھوڑی دیر کے لیے سوچیں، جب نماز پڑھیں آپ لوگ تو تھوڑی دیر کے لیے سمجھیں، سوچیں کہ یہ جوانی، یہ صحت، یہ عافیت، یہ سکون، یہ ہوائیں، یہ بارشیں، یہ موسم، یہ گھر، یہ پناہ، یہ چیزیں ساری گنیں گے نا تو یہی شکر ہے، اسی کو شکر بولتے ہیں۔ اور موسیٰ کی بات چل رہی ہے نا، تو موسیٰ علیہ السلام نے، میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے شکر کرنے کی توفیق عطا فرمائی، یعنی شکر پہ بھی شکر، اندازہ کریں یہ اتنا بڑی بڑی بات تھی۔ امام ابو علیہ سے روایت ہے کہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جمعے کے دن پیدا فرمایا اور جمعہ کے دن انہیں جنت میں داخل کیا اور انہیں جنت الفردوس میں رکھا۔ یہ حدیث یاد رکھیں۔ فرماتے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس آدم جنت میں نماز عصر کے وقت غروب شمس تک کے وقت کے مقدار ٹھہرے رہے۔ یاد رکھیں کتنا دیر؟ آدم علیہ السلام جنت میں نماز عصر کے وقت سے غروب شمس تک کے وقت کی مقدار ٹھہرے رہے۔ اللہ اکبر۔ ایک اور حدیث پاک میں عبداللہ بن مسعود ہی روایت فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جمعے کے دن عصر کے بعد زمین کی سطح سے پیدا فرمایا تو اس کا نام آدم رکھا، پھر ان سے ایک عہد لیا، پھر وہ اس عہد کو بھول گئے اور ان کا نام الانسان رکھا۔ عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں قسم بخدا سورج غروب نہ ہوا کہ آپ جنت سے زمین کی طرف اتار دیے گئے، آپ کو بنایا ہی جنت کے لیے تھا۔ حضرت حسن سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ آدم جنت میں دن کا کچھ وقت ٹھہرے اور یہ گھڑی اس وقت دنیا کے ایام میں 103 سال کی ہے، 103 سال وہ دنیا کے زندگی کے وہاں ٹھہرے رہے۔ امام احمد نے الزہد میں ایک کتاب ہے ان کی، ان میں سے حضرت سعد بن جبیر سے روایت ہے، فرماتے ہیں آدم علیہ السلام جنت میں ظہر اور عصر کے درمیانی وقت کے مقدار ٹھہرے، ظہر اور عصر کے درمیان، ٹھیک ہے؟ اچھا، عبداللہ نے حضرت نے زوائد میں لکھا ہے، یعنی عبداللہ بیٹے ہیں امام احمد بن حنبل کے، یاد رکھیں، انہوں نے الزوائد میں لکھا ہے کہ موسیٰ بن عقبہ سے روایت فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام جنت میں دن کا چوتھائی حصہ ٹھہرے اور یہ 2 گھڑیاں اور نصف ہیں اور یہ 250 سال ہیں، پھر آپ جنت پر 100 سال روتے رہے۔ دیکھا آپ نے جنت میں کتنے سال رہے؟ 250 سال وہاں رہے، 250 سال، اور اس کے بعد آپ 100 سال تک روتے رہے۔ یہ وہ جنت کے لیے نہیں روتے رہے، لازم بات ہے وہ تو اس نسیان کے لیے روئے تھے،
جو ان سے ہو گیا تھا، جو سرزد ہو گیا تھا ان سے۔ اچھا، اب ذرا سیدہ ہوا کا سنیے گا۔ بہت سارے صحابہ کرام سے روایت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جنت میں پیدا فرمایا تو وہ جنت میں چلتے تو وحشت محسوس کرتے۔ وحشت کا مطلب سمجھتے ہیں کہ آپ کا ہم جنس کوئی نہیں ہوتا، ساتھی کوئی نہیں ہوتا، اس کو وحشت بولتے ہیں۔ اس لیے ہم دعا کرتے رہتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں قبر کی وحشت سے بچائیں۔ وحشت تو محسوس کرتے تو ان کے لیے کوئی ساتھی نہیں تھا جس سے وہ انس کرتے۔ بس وہ سو گئے، پھر جاگے تو ان کے سر کے قریب ایک عورت بیٹھی تھی، اللہ، جسے اللہ تعالیٰ نے ان کی پسلی سے پیدا فرمایا تھا۔ حضرت آدم نے پوچھا تو کون ہے؟ آپ دیکھیں آدم علیہ السلام کا حسن، آپ ذرا اس کو آپ نے ذرا امیجن کریں، تھوڑا سا سوچیں کہ آدم علیہ السلام کتنے خوبصورت ہوں گے، چونکہ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خود اپنے دست قدرت سے بنایا ہے، آپ اندازہ کر سکتے ہیں، اور انہی سے سیدہ ہوا کو پیدا کیا۔ تو اب حسن کا اندازہ آپ اس سے لگا سکتے ہیں کہ وہ کتنے حسین ہوں گے۔ تو جسے اللہ تعالیٰ نے ان کی پسلی سے پیدا فرمایا تھا، حضرت آدم نے پوچھا تو کون ہے خاتون؟ اس نے کہا عورت ہوں میں۔ پوچھا تجھے کس لیے پیدا کیا گیا ہے؟ اس نے کہا تاکہ تو مجھ سے سکون حاصل کرے۔ فرشتوں نے کہا اے آدم اس عورت کا نام کیا ہے؟ آدم نے فرمایا ہوا۔ یہ سوال فرشتوں نے آپ کے علم کو پرکھنے کے لیے کیا تھا۔ فرشتوں کو نے پوچھا اس کا نام ہوا کیوں رکھا گیا ہے؟ فرمایا کیونکہ یہ زندہ شخص سے پیدا کی گئی ہے۔ حیون کا مطلب ہوتا ہے زندہ، حی، حی کہتے ہیں نا، حی، اللہ تعالیٰ بھی یا حی یا قیوم ہم کہتے ہیں زندہ، تو اسی سے پیدا کی گئی ہے، تو اس کو ہوا کہتے ہیں۔ اچھا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے آدم تو اور تیری بیوی جنت میں ٹھہرو۔ یہ روایت آپ نے سنی سیدہ ہوا کے حوالے سے۔ ایک اور روایت سنیے گا کہ آدم علیہ السلام سو گئے تو حضرت ہوا ان کی پستی سے پیدا کی گئی۔ حضرت آدم اٹھ کر دیکھا تو پوچھا تو کون ہے؟ اس نے کہا انا، یہ کیا لکھا ہے، یعنی سریانی زبان میں بتایا کہ میں عورت ہوں۔ اچھا، امام بخاری اور مسلم نے حضرت ابو ہریرہ سے روایت فرمایا، یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ عورتوں کے متعلق مجھ سے خیر کی وصیت قبول کرو۔ اب یہ بات سننے والی ہے کہ خواتین کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص تاکید فرمائی، خاص تاکید فرمائی، اور یہ سمجھنے میں عمر لگ جاتی ہے یار، یہ بات سمجھنے میں یہ بات بہت اہم ہے عورت کو سمجھنے کے لیے۔ انگریز بھی ہے نا ہمارے بھی، ہم دیکھتے رہتے ہیں ٹک ٹاک وغیرہ پہ دیکھتے رہتے ہیں، وہ سارے کے سارے پریشان ہیں کہ عورت کو پڑھنے کے لیے، عورت کو سمجھنے کے لیے کتنی زندگی چاہیے، کتنی بڑی کتاب چاہیے۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو احادیث ہیں خواتین کے حوالے سے، اس کو جمع کیا جائے تو بات سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ کیسی مخلوق ہے اور اس کے ساتھ کیسے ڈیلنگ کرنی ہوتی ہے۔ آپ کو چاہے وہ ماں ہو، بیوی ہو، بیٹی ہو، بہو ہو، ہر صورت میں اس کے ساتھ ڈیلنگ کا طریقہ الگ ہے، اور ہم اس کو عام جو ہے نا مردوں کی طرح اس کو ہمیں ڈیل نہیں کرنا چاہیے۔ یہ بات سمجھنے والی بات ہے۔ کہتے ہیں آپ نے فرمایا کہ عورتوں کے متعلق مجھ سے خیر کی وصیت قبول کرو۔ یہ بہت اہم بات کی، پہلی بات، کیونکہ عورت پسلی سے پیدا کی گئی ہے اور پسلی کا ٹیڑھا حصہ اس کا سر ہے۔ اگر تم اس کو سیدھا کرنا شروع کرو گے تو تم اس کو توڑ دو گے، اور اگر تم اسے اپنی حالت پر چھوڑ دو گے تو اس حالت پر چھوڑو گے کہ اس میں ٹیڑھا پن ہوگا۔ بس مجھ سے عورتوں کے متعلق خیر کی وصیت قبول کرو۔ بات سمجھ آئی ہے آپ کو کہ خواتین کے ساتھ آپ نے میانہ روی سے کام لینا ہے، اعتدال سے کام لینا ہے، نہ اس کو مارنا کوٹنا ہے تو اس سے کوئی فائدہ ہونے والا ہے؟ کچھ فائدہ نہیں ہونے والا ہے، اس سے نقصان ہوگا۔ اور اگر آپ اس کو چھوڑ دو گے کہ یار چل تو ہے ہی ایسی، بس تو چل جا، وہ بھی خراب ہے، وہ بھی ٹھیک نہیں ہے بھائی۔ یہ تو محبت چاہتی ہے، نازک ہے، آپ اس کے ساتھ محبت کریں۔ خواتین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری دنیا میں سے مجھے خواتین پسند ہیں۔ خواتین کیوں پسند ہیں؟ ہمارے شیخ فرماتے ہیں کہ خواتین میں اللہ تعالیٰ نے جذبات دیے ہیں، جذبات جو کہ اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسندیدہ ہیں، کہ عورت جو ہوتی ہے وہ خوشی کو بھی زیادہ جذب نہیں کر پاتی اور اس کو امڑ آتی ہے، اور اسی طرح جو ہے وہ دکھ کی بات بھی وہ برداشت نہیں کر پاتی۔ اللہ تعالیٰ کو یہی پسند ہے۔ قرآن مجید کے آداب میں سے ہم نے ایک ادب یہ بھی پڑھا تھا کہ اگر جنت کی باتیں سنو تو تمہارا دل للچائے جنت کی طرف، خوشی تم محسوس ہو، اور دعا کرو یا اللہ مجھے بھی جنتی بنا۔ اور اگر دوزخ کی آیتیں پڑھو تو تمہارا دل ڈر جائے، اور پھر تم دعا کرو یا اللہ مجھے دوزخ سے بچانا۔ یہ عورتوں میں ہوتا ہے کہ خواتین، اور ان میں کوئی خوشی جو ہے نا، خوشی اور غم کی باتیں برداشت نہیں کر پاتی۔ تو یہ خواتین جو ہیں اللہ تعالیٰ کو یہی پسند ہے۔ رونے والی آنکھ عورتوں کی ہوتی ہے، اور یہ بہت ضروری ہے، ان میں بہت ساری خاصیات ہیں خواتین میں۔ تو یہ رسول اللہ نے فرمایا کہ عورتوں کے متعلق میری جو وصیت ہے اس کو قبول کر لو، میری بات مان لو۔ اور سیرت پاک میں اگر آپ دیکھیں گے، سیرت رسول کو دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ خواتین کے ساتھ آپ کا معاملہ کیسا تھا۔
और वो मोहब्बत का मामला था, आपने देखा ये खुद सारा। अच्छा जी, हजरत इब्न साद और इब्न असाकिर ने हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास से रिवायत किया। आप फरमाते हैं कि सैयदा हवा का ये नाम इसलिए रखा है कि वो हर जिंदा शख्स की माँ है, हर जिंदा शख्स की माँ है। हाँ, अल्लाह अकबर। हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास फरमाते हैं कि औरत को मरअतुन इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये अलमरअम यानी अलमरउ यानी मर्द से पैदा हुई है, और हवा इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये हर जिंदा शख्स की माँ है, माँ। हजरत अता फरमाते हैं कि जब मलाइका ने आदम को सजदा किया तो इब्लीस भाग गया। वो कभी इधर देखता कभी उधर देखता कि क्या इसके अलावा किसी ने अपने रब की नाफरमानी की है। बस अल्लाह ताला ने दूसरे फरिश्तों को महफूज फरमा लिया। फिर अल्लाह ताला ने आदम को फरमाया, ए आदम उठ और फरिश्तों को सलाम कर। आप उठे, सलाम किया, उन्होंने सलाम का जवाब दिया। फिर अल्लाह ताला ने फरिश्तों के सामने मुसम्मियात को पेश किया, जिसके नाम होते हैं, और फरमाया, तुम कहते थे कि तुम आदम से ज्यादा जानने वाले हो, तो तुम्हें अशिया के नाम बता दो अगर तुम सच्चे हो। फरिश्तों ने माजरत करते हुए कहा, सुब्हानक ला इल्म लना, बेशक इल्म तेरी अता है और तेरी कुदरत में से है, हमें तो सिर्फ वही इल्म है जो तूने हमें सिखाया। जब उन्होंने अपने इज्ज का इकरार किया तो आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम अब इनको इन चीजों के नाम बताओ। आदम ने कहा, ये ऊंटनी है, ये ऊंट है, ये गाय है, ये भेड़ है, ये बकरी है, ये घोड़ा है, और ये मेरे रब की तख्लीक है। हर चीज जिसका नाम आदम अलैहिस्सलाम ने रखा, कयामत तक इसी का वही नाम रहेगा। आप हर चीज का नाम लेते रहे जब वो आपके सामने से गुजरती, हत्ता कि गधा बच गया। गधा आखिरी था जो आपके पास से गुजरा। गधे आपके पीछे से आया। आदम ने उसे कहा, ए गधे आगे से आ। मलाइका जान गए कि आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के नजदीक मुअज़्ज़ज़ तरीन है। आदम का इल्म भी फरिश्तों से ज्यादा है। फिर अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम से फरमाया, ए आदम, तुम जन्नत में दाखिल हो जाओ और वहां इज्जत और एहतराम की जिंदगी बसर करो। आप जन्नत में दाखिल हुए तो हजरत हवा की तख्लीक से पहले उन्हें दरख्त के करीब जाने से मना किया गया। आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में किसी मखलूक से मानूस नहीं होते थे और न किसी चीज से सुकून हासिल करते थे, और जन्नत में कोई चीज उनके मुशाबे नहीं थी। बस अल्लाह ताला ने हजरत आदम पर नींद तारीफ फरमा दी, और फिर ये पहली नींद थी। फिर आपके बाएं तरफ की छोटी पसली से हजरत हवा को पैदा फरमाया। आदम बेदार हुए तो बैठ गए। हवा को आदम के साथ मुशाबहत थी। हर औरत की एक पसली मर्द के निस्बत ज्यादा होती है। अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम की हर चीज का नाम सिखा दिया था। फिर फरिश्ते आपके पास आए और उन्होंने मुबारकबाद दी और आदम अलैहिस्सलाम को सलाम किया और कहा, ए आदम, ये क्या है? फरमाया, ये औरत है। पूछा, इसका नाम क्या है? फरमाया, हवा। पूछा, तूने इनका नाम हवा क्यों रखा है? फरमाया, क्योंकि ये जिंदा से पैदा की गई है। फिर दोनों में अल्लाह ताला की रूह फूंकी गई। बस इंसान जो किसी चीज पर रहमत करता है तो उस रहमत इलाहिया का समरा है। अब ये सारा वाक्य आपने सुना, इसमें कुछ चीजें जो है वो आपने देखी कि कुछ चीजें जो है उस पर एतराज हो सकता है। और ये तफसीर, ये देखो ना, ये देखो सीरत है इमाम इसहाक की और इब्ने असाकिर की। अब ये कौन बता रहे हैं? ये ताबी हैं, वो तफसीर कर रहे हैं, ताबी हैं। ठीक है। अब ये हो सकता है कि इसमें कुछ चीजें जो है वो बाहर से मिली हुई हो। ठीक है। इसलिए आपको इसकी तहकीक करनी चाहिए। जब आपको कोई चीज ऐसी मिले ना, तो आप जरूर उसको तहकीक किया करें, बाकी आयात से देखा करें, बाकी अहादीस से देखा करें, और उसके बाद उसको माने। हाँ, फरमाते हैं कि हजरत हवा जन्नत की औरतों में से है। जब वो हामिला होती थी, मुजक्कर से या मुअन्नस से, तो वो बच्चा उनकी पेट में दिखाई देता था। ये भी ज़हन में रखें। अच्छा, इसके बाद इब्राहिम नखआई रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि जब अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया तो उनके लिए उनकी बीवी को भी पैदा फरमाया। फिर एक फरिश्ता भेजकर उन्हें हम बिस्तरी का हुक्म फरमाया। आदम अलैहिस्सलाम ने हम बिस्तरी की। जब फारिग हुए तो हजरत हवा ने आदम अलैहिस्सलाम से कहा, ए आदम, ये खुशबू है, हम इससे इजाफा करें। अल्लाह ताला ने फरमा दिया, वकुला मिनहा रगदन, खूब खाओ पियो। और रगद से मुराद फराग माईशत है। इस तरह बहुत सारी बातें यहाँ पे अब जितने भी अकवाल आपने सुने हैं इस दरख्त के बारे में, वो यहाँ पे सारे जिक्र है। किसी ने कहा गंदम है, किसी ने कहा अंगूर की बेल है, किसी ने क्या कहा, किसी ने क्या कहा है। वो सारी चीजें यहाँ आपको तफसीर दुर्र मंसूर में मिलेंगी। ठीक है, याद रखिए। इंजीर के हवाले से देखो, हजरत मुजाहिद फरमा रहे हैं कि ये दरख्त इंजीर का दरख्त था, तो ये भी हो सकता है। सारी चीजें हो सकती है। ये खजूर का दरख्त था, एक ने कहा। अब ये सारी चीजें, यहाँ लेमू का दरख्त था। शाबाश। आ, अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को आजमाया तो उन्हें जन्नत में ठहराया गया और जितना चाहें जो चाहे खाते रहें, और उन्हें एक दरख्त से मना किया गया
کہ وہ اس درخت سے نہ کھائیں۔ آدم السلام اس درخت کے قریب پہنچے، پس یہ آزمائش کا سلسلہ جاری رہا حتیٰ کہ اس ممنوع امر کا ارتکاب کر بیٹھے۔ پھر اس وقت آپ کا سطر کھل گیا، حالانکہ آپ شرمگاہ کی طرف دیکھتے نہ تھے۔ پھر آدم کو زمین پر اتارا گیا۔ یہ آیات آگے آ رہی ہیں، آیات میں ہی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا یہ سارا کچھ جو ابھی تفسیر میں آپ نے پڑھا ہے۔ تو یہ تفسیر در منصور سے آپ نے قصہ آدم اور سیدہ حوا کی پیدائش کا آپ نے واقعہ سنا، تو یہ ہمارے لیے بہت اچھی بات تھی، اور نئی باتیں بھی اس میں ہیں۔ یہ ساری تفاسیر اہم تفاسیر ہیں۔ کس نے جو لکھا تھا وہ میں نے پڑھا آج، یہ تفہیم القرآن بھی اس میں ایڈ کی ہے میں نے، اور ایک تفسیر تبیان القرآن ہے جو کہ ہم کل انشاءاللہ تعالیٰ اس کا حصہ پڑھیں گے۔ میں آپ کو اس کا بتاؤں گا کہ اس میں کیا خاصیت ہے کہ اس وقت کی یہ جو ابھی جو چل رہا ہے اس ماحول میں سب سے بہترین تفسیر یہ کیوں ہے، تفسیر تبیان القرآن غلام رسول سعیدی صاحب کی، یہ کیوں ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم کل پڑھیں گے کہ وہ سارے تفسیروں کا خلاصہ ہے، اور اس کے بعد تحقیق ہے اس کے اوپر مکمل طور پہ کسی بھی حوالے سے۔ اچھا یہاں پہ پڑھے ابلیس کا معنی کیا ہے، اس کا یہ فرشتہ ہے کہ جن ہے، اس کے بارے میں جتنے بھی اقوال آئے ہیں نا وہ سارے اقوال یہاں ذکر کریں گے دونوں اطراف کے، اور اس کے بعد پھر آپ کو آخر میں جو ہے وہ ایک اس کا جو ہے دلائل لیں گے، یہ دلائل ابلیس کے جن ہونے پر دلائل، پھر اس کے فرشتہ ہونے پہ دلائل، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ آخری خلاصہ بھی دے دیں گے آپ کو سیدہ حوا کی تخلیق کے بارے میں قرآن مجید کی ساری آیات، اس کے ساتھ جو ہے وہ احادیث کا مجموعہ، تو آپ کو ساری بات سمجھ آ جائے گی۔ یہ مستند ہے، یہ سارا مستند ہے، انشاءاللہ ہم پڑھیں گے تو بڑا مزہ آئے گا آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ اس سے بھی۔ میں ادھر رکھ دیتا ہوں تاکہ ہم پڑھیں، اچھا مزہ آئے گا اس کو پڑھنے۔ تو یہ تھی جو ہماری آج کی تفسیر، یہ کچھ فائدہ ہوا اس کا آمنہ، ڈاکٹر صاحبہ، محبارہ؟ جی سر، بہت بہت زیادہ۔ چلو جی سر، اس سے یہ تو معلوم ہی نہیں تھے، بہت ساری باتیں تو علم میں نہیں تھی۔ ہاں یہ بہت اچھا ہے۔ عیاشا نے کچھ سنا؟ جی جی سر، بہت بتائیں اچھا ہے۔ بتائیں پھر مجھے، ابلیس جن ہے کہ فرشتہ؟ ابھی تک تو یہی پتا ہے کہ وہ جن ہے، ابھی جب آپ کل پڑھائیں گے تو پھر پتا چلے گا کہ کیا دلائل دیے گئے ہیں۔ اور جو ابھی پڑھایا میں نے پچھلے مہینے پڑھایا اس کے بارے میں ابلیس کو، وہ ہماری کیا بات ہوئی تھی؟ ظالم لڑکی۔ آپ تو بات کر رہے تھے نا کہ یہ جن نہیں ہے، اور وہ آپ اس ٹاپک پہ، تو میں نے کہا سر پھر آپ نے اگلے لیکچر میں یہ بات کی تھی کہ نہیں جن ہی ہے، ہاں لیکن آپ یہ بات کر رہے تھے کہ جن جو ہے وہ تو ان کی مطلب زندگی بہت سال تک رہتی ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ مر جاتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ یہ تو ابھی تک قائم دائم ہے، نہیں ہاں مرا۔ یہ ابھی ہم پڑھیں گے۔ شاباش، بالکل صحیح، شاباش، سارا کو یاد ہے۔ اب دیکھو یہ جنات میں سے ہے، یہ اللہ پاک نے قرآن مجید میں فرمایا، ابھی ہم دلائل پڑھیں گے اس پہ، دلائل کہاں سے آئیں گے، یہ اچھی بات ہے۔ یہ عائشہ یہ جو کل والی ہے نا، یہ جو تفسیر ہے، تفسیر تبیان القرآن، اس میں یہ بات اچھی ہے کہ آپ کو دونوں طرف کے دلائل مل جاتے ہیں لکھے ہوئے، یہ اس لیے سب سے بہترین ہے۔ اور اس میں پھر کیا ہوتا ہے کہ پھر آپ کو ایک جو ہے نا ایک چیز جو ہے نا آپ اپنا ایک فیصلہ کرنے کے پوزیشن میں آ جاتے ہیں، تو آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ مزہ آئے گا آپ کو انشاءاللہ اس کا۔ اور یہ ان نے آخر میں یہی بات ہمیں قرآن مجید میں ہے کہ وہ جن ہے تو وہ جن ہی ہے، لیکن جنات میں بھی سے کوئی اعلیٰ قسم ہے، جیسے انسانوں میں پیغمبر ہوتے ہیں نا، پیغمبر جو ہے وہ ہوتے تو بشر ہیں، لیکن وہ تمام بشر سے جو ہے وہ افضل لوگ ہوتے ہیں، اور وہ ان کی کیفیت جو ہوتی ہے وہ بشری لباس میں ہوتے ہیں، لیکن وہ الگ سی مخلوق ہیں، بات سمجھ رہے ہیں؟ وہ آئے تو انسانوں کی ہدایت کے لیے ہوتے ہیں، لیکن اب وہ معصوم ہوتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ وہ سفر کرتے ہیں، اتنی سپیڈ سے سفر کیسے کر سکتے ہیں؟ زمین ان کو کھاتی نہیں ہے، ان کے معجزات اتنے زیادہ ہیں کہ مطلب عجیب ان کے واقعات سنیں گے احادیث میں تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ یہ کیسی مخلوق ہے، ہوتے تو انسانوں میں ہیں لیکن وہ انسانوں سے جی، افضل ہوتے ہیں۔ تو یہ اس طرح کا جو ہے یہ اور سر میرا خیال ہے کہ ظاہر ہے کہ ان کی پوری زندگی تو اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق گزرتی ہے، تو ان کی موت بھی تو شہادت ہی کا درجہ رکھتی ہے، اس لیے یہ ہاں بالکل دیکھا جائے تو مطلب ان کو شہادت کے حساب سے تو یہ زندہ ہی ہیں پھر۔ یہ دیکھو شہادت کا درجہ نیچے آ جاتا ہے نا، جیسے ہم کہتے ہیں کہ بھئی حاجی ابوبکر صدیق نہیں کہتے نا، اور زاہد جی ابوبکر نہیں کہتے، کیوں نہیں کہتے؟ اس لیے کہ صحابیت کا درجہ اس سے بہت اعلیٰ جی، ہے۔ اس سے بہت اعلیٰ ہے جی۔ اسی لیے جو شہادت کا درجہ ہوتا ہے وہ تو پیغمبروں کی وساطت سے، وسیلے سے ملی ہوتی ہے شہادت کیا، وہ شہادت کے جی درجہ سے اعلیٰ ہوتے ہیں، افضل ہوتے ہیں۔ شہید جو ہوتا ہے نا، جی شہید کی جو بیوی ہوتی ہے اس سے نکاح ہو سکتا ہے، لیکن پیغمبر کی بیوی سے نکاح نہیں ہوتا، کیونکہ وہ نہیں زندہ ہو ہوتے ہیں۔ سکتی۔ ہاں ان کی وراثت نہیں ہوتی، شہید کی وراثت تقسیم ہوتی ہے، لیکن انبیاء کرام کی وراثت تقسیم نہیں ہوتی،
ٹھیک ہے نا. یہ بڑی عجیب عجیب باتیں ہیں, اگر سنیں گے تو بڑا آپ کو مزہ آئے گا. یہ واقعی اس میں فرق میں آپ کو بتا رہا تھا کہ دونوں طرف کا دیکھیں. ابلیس کو دیکھو تو جنات میں سے ہے, لیکن وہ جنات کی کوئی اعلیٰ قسم ہے جو کہ قیامت تک اس نے جینا ہے, اور وہ ہماری رگوں میں شامل ہے, اور وہ ہمارے دلوں کے حال پڑھ لیتا ہے, دماغ کو پڑھ لیتا ہے. کیسا ظالم ہے. اور اس طرف دیکھیں تو پیغمبروں کو دیکھیں کہ پیغمبروں کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کتنا لنک ہوتا ہے, اور پھر بندوں کے ساتھ کیا لنک ہوتا ہے. اور اس بنا پہ جو پیغمبروں کے ساتھ جو معجزات ہوتے ہیں وہ انسانی لیول کے ہوتے ہی نہیں ہیں, یعنی وہ اعلیٰ لیول کے ہوتے ہیں. اور پھر اس کے بعد جو ان کا, میں نے بتایا جیسے آپ کو, ان کا آخری جو سفر ہوتا ہے وہ کتنا اعلیٰ ہوتا ہے. تو ہم لوگ نہیں پہنچ سکتے. تو یہ انشاءاللہ پہ ہماری باتیں چلتی رہیں گی. ایوشا زندہ باد, زندہ باد, زندہ باد. وہ سارا پتہ ہے ماشاء اللہ. آج بینش بھابھی بھی آئی ہے ہماری, ماشاء اللہ ماشاء اللہ. یو کے سے کافی سارے گلاب آئے ہوئے ہیں, پھول آئے ہوئے ہیں, ماشاء اللہ ماشاء اللہ. چلو اچھا ہے. بینش السلام بھابھی, علیکم جی سب کو. وعلیکم السلام. یہ بینش جیسے نرسابہ جیسے عائشہ آئی ہے نا 1 کروڑ سال کے بعد, یہ وہ دمدار ستارہ ہے, دمدار ستارہ 75 سال کے بعد آتا ہے. تو یہ بینش بھابھی بھی ہماری کوئی مقام ہے, کوئی پتہ نہیں کتنے مہینوں کے بعد آئی ہے. تو ہاں جی, 4 کے بعد. کام ہوتے ہیں جی, مجبوریاں ہیں, کیا کریں. آپ وہ آپ کو بتایا تھا نا بھائی, میں سسرائے ہوئے تھے میرے, ان ہاں کو بلایا ہوا تھا, اچھا. تو یہ بس دیکھیے اب وہ گئے ہیں. ابھی یہ کہتے کیا ہے, یہ آپ ہیں, منیبا ہے. منیبا آج نہیں آئی, ورنہ آج عائشہ آئی ہے تو منیبا نہیں آئی, وہ ورنہ کاپی ہے. وہ منیبا یو کے میں ہوتی ہے تو وہ کہتے تھے سر بہت کام ہوتے ہیں. سر آپ کو نہیں پتا نا, یہاں بہت کام ہوتے ہیں. اور وہ یو کے والے جو پاکستان آ جاتے ہیں نا, وہ یہاں وہ فارغ ہی نہیں ہو رہے. وہ کہتے ہیں یار کیسے جی رہے ہو آپ لوگ, یہاں کیسی زندگی ہے آپ لوگ. تو یہاں حالات خراب ہے. آپ اللہ نہ کرے آپ یہاں آئے کبھی, تو آپ کو یہاں کا کلاس میں دیکھوں گا ہی نہیں. تو چلو کوئی نہیں. پتہ نہیں, ادھر جو ہوتا ہے وہ کرنا ہی کرنا ہوتا ہے. مطلب ایوری ڈے کی روٹین ایسی ہے کہ اسے آپ ادھر ادھر کر ہی نہیں سکتے. ہم تو تو یہاں پاکستان پاکستان میں ہم کچھ بھی نہیں کرنا چاہتے, لیکن بس مجبوراً جو ہے نا ہمیں کرنا پڑتا ہے. وہ جی ایکسٹرا چیزیں ہوتی ہے. ادھر کیونکہ ایک ایوری ڈے کا ہے, وہ اس سے کچھ ادھر ادھر ہو ہی نہیں سکتا. وہ مسٹ والا کام ہے, وہ کرنا ہی کرنا ہے. دیکھیں, آپ نے تو شکر ادا کرنا ہے بینش بھابھی, اور آپ نے کبھی بھی پاکستان شریف کا نام نہیں لینا کہ آپ نے, میں نے پاکستان آنا ہے اور میں سب کچھ چھوڑ کے آ رہی ہوں. سردار صاحب کو آپ نے تنگ نہیں کرنا, ٹھیک ہے. اور آپ نے ادھر ہی رہنا ہے, اور نسلوں کو آباد کرنا ہے, انگریزوں کو دعوت دینی ہے, اور آپ نے ان کو دین کی طرف بلانا ہے. وہ اللہ پاک نے موقع دیا ہے, ٹھیک ہے. اور یہ جو ہمارے ہے نا, یہ جو گناہوں میں لتھڑی قوم ہے ہماری یہ والی, آپ نے ان کی فکر نہیں کرنی, ٹھیک ہے. بس اللہ تعالیٰ ان کا مالک ہے, یہ کر پور لیں گے آپس میں, ٹھیک ہے. بس آپ جو ہے نا ان کو بس دور سے دیکھتے رہیں, دور سے دیکھتے رہیں, چاند بن کے ستارے بن کے دیکھتے رہیں دور سے, ادھر نہیں آنا. اللہ تعالیٰ کرم فرمائے بس اس قوم پہ. چلے جی, بہت شکریہ آپ سب کا, بہت شکریہ آپ کی نوازش, مہربانی. سیرت کی کلاس میں جو آئیں گے نا, تو میں اس کو بند کر کے پھر دوبارہ انشاءاللہ آ رہا ہوں. آپ بھی تشریف لائیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.